वेलकम बैक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलल सुबह मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। क्लिफ्टन, डिफेंस, क्यूमाबाद, शारा फैसल में भी बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, स्कीम 33, सफूरा चौरंगी, मलिर कैंट और अतराफ में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। एयरपोर्ट, कायदाबाद, लांढी और कोरंगी में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बुनेर में आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में इस वक्त मौसम खुशगवार हो गया है। बुनेर में तबाहकुन सैलाबी रेले का 5वां दिन है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद, साइट एरिया, क्लिफ्टन, डिफेंस, क्यूमाबाद और शारा फैसल में बारिश हो रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अलल सुबह मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। क्लिफ्टन, डिफेंस, क्यूमाबाद, शारा फैसल में बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, स्कीम 33, सफूरा चौरंगी, मलिर कैंट और अतराफ में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। एयरपोर्ट, कायदाबाद, लांढी और कोरंगी में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। कराची में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे नजीर शाह ने कुछ देर पहले गाड़ी से शहर का मंजर देखा है, आइए आपको वो दिखाते हैं। बिल्कुल, इस वक्त कराची में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। हर बारिश से कराची का हर मोहल्ला, हर इलाका जल थल हो गया है। हम इस वक्त आपको इस वक्त राशिद बिनास रोड, अजीजाबाद, फेडरल बी एरिया के मनाजिर हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि हर तरफ ये बारिश हो रही है। दूर तक निगाह दौड़ाई जाए तो ये आपको तेज बारिश नजर आएगी और गलियां और मोहल्ले, जितनी भी जगह नशेबी जगह, वहां पर पानी जमा हो गया है। काफी तेज बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि कराची में बहुत अरसे के बाद ये बारिश हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये राशिद बिनास रोड है और यहाँ पर ये बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना ही है कि बारिश कब तक जारी रहेगी और उसके बाद कराची की क्या सूरत हाल होगी। जी, बुनेर में तबाहकुन सैलाबी रेले का 5वां दिन है। बहाली और इमदादी का काम जारी है। मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद शौकत अली से। पुणे में तो पानी और शदीद और तबाहकुन सैलाब का आज 5वां रोज है। यहाँ पर बहाली का काम जारी है। रात से यहाँ पर बारिश भी हुई है और सुबह भी बारिश थी। कड़ी फसली मुकम्मल तौर पर तबाह है और यहाँ पर जो लाशें हैं, जो लापता लाशें तकरीबन 350 उसकी तादाद है, तो उनकी तलाश भी जारी है। कल यहाँ पर 5 लाशें भी मौसूल हो चुकी थी, जिसमें 2 खवातीन और 3 बच्चे थे। साथ साथ कल यहाँ पर जो लोग वफात पा गए थे, उनके लिए तकरीबन 150 अपराध में केश चेक तकसीम किए हैं, जिसकी मालियत जो पी का 20-20 लाख रुपए थे। जख्मियों को भी 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं। सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो बरगोकन के दरा में है। यहाँ पर जो राबिता मेन रोड थी वो मुकम्मल तौर पर पानी में बह चुकी है। 1200 से ज्यादा अपराध को रेस्क्यू किया गया है। बादल फटने के बाद भारी भरकम पत्थरों के साथ पानी घर में आया और तबाही मचा दी। मां, बहन और 9 बच्चों समेत 15 लोग मलबे तले दबे हैं। सवाबी में सैलाब से मुतासरा शख्स ने ARY को दुख भरी कहानी सुना दी। मकामी ओहदेदार ने शिकवा किया, सियासी लोग फोटो सेशन करवाकर चले जाते हैं, भारी पत्थर लोग हाथों और हथौड़ों से कैसे हटाएं? इतने घंटों बाद भी मशीनरी क्यों नहीं पहुंची? रेस्क्यू एहलकार ने बताया 1.5 घंटे में 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव तक पहुंचे। सवाबी में दिलवारी के मकाम पर गुज़िश्ता रोज क्लाउड बर्स्ट से मुनहदिम मकानात का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 9 बजे दोबारा शुरू होगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शाजिया निसार से। शाजिया, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? इस वक्त ये बताइएगा कि जो रिक्वायर्ड मशीनरी है मलबा हटाने के लिए, क्या वो मौजूद है और आपकी इत्तलात के मुताबिक मलबे तले कितने अफराद हैं? जी शाजिया, आप मुझे सुन सकती हैं? मौसम जी, की बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी शाजिया, क्या मलबा हटाने के लिए रिक्वायर्ड मशीनरी मौजूद है और आपकी इत्तलात के मुताबिक कितने लोग इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं?
جی بالکل، ہم دلوڑی ثوابی کے مقام پر اس وقت بھی موجود ہیں. نیٹ ورک میں تھوڑا سا ایشو ہے، لیکن میں مکمل معلومات دینے کی کوشش کروں گی. اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہے وہ رات کو بھی 3 بجے تک تھا. ابھی صبح شروع ہو چکا ہے، جس میں ابھی تک 15 جو ڈیڈ باڈیز ہیں، لاشیں ہیں، وہ نکالی جا چکی ہے. اور رات کے آپریشن کے مطابق 30 افراد ملبے تلے دبے ہوئے تھے. اب 5 افراد ریکور مزید ہو چکے ہیں، جس سے جاں بحق افراد کی جو تعداد ہے وہ 15 ہو گئی ہے. اور ابھی بھی 25 سے جو زائد لوگ ہیں وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. ریسکیو کا آپریشن جاری ہے. الخدمت کے جو رضاکار ہیں وہ کافی تعداد میں رات بھر SSG کمانڈو کے ساتھ وہاں پر آپریشن میں مصروف تھے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون کی جو لاش ہے وہ رات 3 بجے برآمد ہوئے ہیں ملبے تلے سے، جبکہ ابھی 2 بچوں، ایک خاتون اور ایک مرد کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ابھی ریسکیو نے وہاں سے ریکور کی ہے. جو جاں بحق افراد کی تعداد ہے وہ 15 تک پہنچ چکی ہے. 18 جو گھر ہے وہ مکمل طور پر منہدم ہے اور ہیوی مشینری نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن سستروی کا شکار تھا، لیکن اب وہاں پر جو زمینی راستہ ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپریشن میں تیزی آئی ہے اور 15 تک جو ڈیڈ باڈیز ہے وہ ریکور کر دی گئی ہے. جی شازیہ، جو منہدم مکانات کے جو متاثرین ہیں ان کو کہاں پر ریلوکیٹ کیا گیا ہے؟ بدقسمتی سے ان مکانات کے جو متاثرین ہیں وہ اسی ملبے کے نیچے ہے، کیونکہ کسی گھر میں ایک بچہ وہ جو ہے وہ بچ چکا ہے، تو کسی میں ایک مرد ہے، جبکہ خواتین ان گھروں کے اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ سب کے سب اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کل جو میتیں وہاں پر ریسیو ہوئی ہے وہ وہاں پر جو لاشیں برآمد ہوئی ہے وہ وہاں پہ برآمد ہوئی اور سیدھے قبرستان اس کو لے کے گئے ہیں. ان لاشوں پر رونے کے لیے بھی کوئی وہاں پہ باقی نہیں ہے. پورے کے پورے خاندان اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. جن کو رات کو جو ریکوری ہوئی ہے اس میں ایک ماں اور اس کے 4 بچوں کو ریکور کیا گیا تھا. ابھی جو ریکوری کی گئی ہے اس میں بھی ماں 3 بچوں سمیت ریکور ہوئی ہے. تو سارے جو ایسے خاندان ہیں جو مکمل طور پر اس ملبے کے تلے دبے ہوئے ہیں اور کوئی بھی ان کے میتوں پر رونے والا بھی باقی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے شازیہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں تمام تر صورتحال سے. ثوابی میں دلوڑی کے مقام پر گزشتہ روز کلاؤڈ برسٹ سے منہدم مکانات کا ملبہ ہٹانے کے لیے آپریشن اس وقت جاری ہو چکا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں روس یوکرین جنگ رکوا کر رہوں گا. اب تک 6 جنگیں ختم کروا چکا ہوں. یہ کوئی آسان کام نہیں. پوٹن اور زیلنسکی بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا یوکرینی صدر کو روس کے زیر قبضہ علاقوں سے دستبرداری کا مشورہ بھی دیا. برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی نے امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی. یوکرین کے صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا روسی صدر نے یوکرین کی سیکیورٹی ضمانت منظور کر لی ہے. کوشش کروں گا مستقبل میں امریکہ، روس اور یوکرین مل کر کام کریں. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا امریکی صدر کے ساتھ اچھی گفتگو ہوئی. The Alaska summit reinforced my belief that while difficult, peace is within reach, and I believe that in a very significant step, President Putin agreed that Russia would accept security guarantees for Ukraine, and this is one of the key points that we need to consider, and we're going to be considering that at the table also, like who will do what, essentially. I'm optimistic that collectively we can reach an agreement that would deter any future aggression against Ukraine, and I actually think there won't be. I think that's even overrated, largely overrated, but we're going to find out. And I think that the European nations are going to take a lot of the burden. We're going to help them, and we're going to make it very secure. We also need to discuss the possible exchanges of territory, taking into consideration the current line of contact. That means the war zone, the war lines that are pretty obvious, very sad actually to look at them. We're going to try and get a 3-party meeting maybe as soon as we can, and I have a feeling you and President Putin are going to work something out. Ultimately, this is a decision that can only be made by President Zelensky and by the people of Ukraine working also together in agreement with President Putin. یوکرین جنگ ختم ہوگی.
کب ختم ہوگی یہ نہیں بتا سکتا. چاہتا ہوں دنیا میں امن قائم ہو اور سب تجارت کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یوکرین کے صدر زیلنسکی کی ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا 6 جنگیں ختم کرائی ہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. یوکرین جنگ ختم کرنا سب سے آسان سمجھا تھا مگر یہ مشکل نکلی. پیوٹن اور زیلنسکی دونوں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں. معاملات ٹھیک رہے تو پیوٹن اور زیلنسکی سے سیف فری کی میٹنگ کریں گے. پیوٹن کا امریکی سرزمین پر آنا میری شکست نہیں تھی. امریکہ آمد پیوٹن کے لیے بھی مشکل فیصلہ رہا ہوگا. زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت کے بعد روسی صدر پیوٹن کو فون کروں گا. زیلنسکی نے کہا یوکرین سے ملکی مذاکرات کے لیے تیار ہے. سیکیورٹی ضمانتوں کے معاملے میں سب کچھ چاہتا ہوں. دوست ملک ہمارا بھرپور ساتھ دیں. This meeting is very important. We have, I guess, the seven very powerful leaders from Europe, and I think there will be a reasonable chance of ending the war when we do that. We want to get it ended, and we want it to end good for everybody. We need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners. We supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way that we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Well, we're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long term. This is very long term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. When it comes to security, there's going to be a lot of help. It's going to be good. They are first line of defense because they're there. When it ends, I can't tell you. I've ended 6 wars, and I thought this maybe would be the easiest one, and it's not the easiest one. It's a tough one, and they'll be talking about it for a long time, but they'll be talking about the others. Look, India, Pakistan, we're talking about big places. روس نے یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز کو مسترد کر دیا. ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریا زاخرووا نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا روس جنگ کے خاتمے کا حامی ہے لیکن یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی ہرگز قابل قبول نہیں. برطانیہ کی یوکرین میں نیٹو افواج کی تعیناتی کی تجویز تنازع کو مزید بڑھاوا دے گی. اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر 40 منٹ تک گفتگو کی جس میں پیوٹن نے یوکرینی صدر سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیوٹن کو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت سے آگاہ کیا. صدور نے یوکرین کے علاوہ دیگر امور پر بھی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. چھبیسویں ترمیم ہضم کر رہے ہیں, 27ویں ترمیم کی ابھی ضرورت بھی نہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے لندن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا ملک درست سمت میں جا رہا ہے, استحکام آ گیا ہے, G20 میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم امن پسند ملک ہیں, بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر قائم ہیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے برطانوی پارلیمنٹ کے پاکستانی نژاد اراکین محمد یاسین, طاہر علی, عمران حسین اور لارڈ قربان نے اہم ملاقات کی. ملاقات میں پاکستانی نژاد برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے تاریخی اور ثقافتی تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان ایک مضبوط پل کا کردار ادا کر رہی ہے. میڈیا سے گفتگو میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ نے کہا اسحاق ڈار نے میرپور شہر کے نواح میں ایئرپورٹ کی جگہ دینے کا اندیا دیا. میرپور شہر میں ایئرپورٹ کے قیام کا مطالبہ پرانا ہے. اسحاق ڈار نے وعدہ کیا ہے جلد میرپور میں ایئرپورٹ کے قیام کے لیے جگہ دیں گے. It was a very positive meeting. Feasibility studies are underway and it has been promised that land will be identified over the coming weeks and months. So there will be no delay in the announcement. On Kashmir, ایئرپورٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل زمین آپ کو مہیا کریں گے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ منصوبہ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ہم پوری طرح کوشاں ہیں اور انشاءاللہ انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے کہ بہت جلد وہ میرپور ایئرپورٹ کے لیے ہمیں جگہ تجویز کریں گے. It was a very productive meeting. ظاہری بات ہے ابھی بھی the reality is the issue of Kashmir is now actually very prominent on the international stage. یہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو آج ملے ہیں, ایئرپورٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, کافی پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں اور میرپور کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک فیزیبلٹی رپورٹ تیار ہوئی تھی, جگہ بھی وہاں پر موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ میرپور ایئرپورٹ وہاں پر بنے. ایک ساتھ ڈار صاحب نے بڑا پازیٹیو جواب دیا اور انشاءاللہ وہ پوری امید ہے کہ وہ اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں نہم دہم کی کلاسز کی گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں. آج اسکول میں بچوں کا دوسرا دن ہے. دوسرے دن بھی بچوں کی تعداد کم ہے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے.
جی بالکل، گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد آج جو طلباء کا اسکول میں دوسرا دن ہے، اور پہلے دن جو ہے وہ بڑی معمولی حاضری رہی لاہور بھر کے اسکول کی اگر بات کی جائے تو آج دوسرا دن ہے. دوسرے دن میں کچھ تعداد بہتر ہوئی ہے، کیونکہ چھٹیوں اکثر جو ہے گزارنے کے لیے بچے جو مختلف شہروں میں اور گاؤں میں چلے جاتے ہیں. آج دوسرا دن ہے، بچے اپنی کلاسز کے اندر موجود ہیں، بچوں سے ہی بات کرتے ہیں. دوسرا دن ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے اسکول کا. پہلے دن بھی آئے تھے پر پہلے دن کوئی دوست نہیں آیا تھا، لیکن پڑھائی وغیرہ ہوئی تھی پھر بھی، اور چھٹیاں گزاری وہ ہم نے جہاں جہاں تک گھر لے کے گئے وہاں چلے گئے ہم. اب جو ہے وہ کچھ معمول کے مطابق کلاسز جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں اور تعداد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے. ٹیچرز کے مطابق پہلے 2-3 دن جو ہے وہ بچے اس طرح سے نہیں آتے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ معمول کے مطابق بڑھ جاتی ہے اور باقاعدہ طور پر کلاسز کا پھر سے آغاز ہو جاتا ہے. جی، بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں 75,000 کیوسیک کا ریلا چھوڑے جانے کی وارننگ. بہاول نگر ضلع کی حدود میں تباہی مچانے لگا سیلابی ریلا نے ممیکا روڈ کو توڑ دیا. متعدد 2 دیہات کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا. علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جانتے ہیں محمد احمد چودھری سے. بالکل، بھارت کی جانب سے چھوڑا جانے والا سیلابی ریلا اس وقت ضلع بہاول نگر میں داخل ہو چکا ہے اور بہاول نگر میں تباہی مچاتا ہوا جو ہے آبادیوں کی جانب بڑھ رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں، مزید میں ان سے بات کریں گے کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی بالکل، بہت مشکلات کا سامنا ہے. یہ جو راستہ ابھی کٹا ہوا ہے یہ پچھلے 2023 میں کٹا تھا. اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے دوبارہ بنایا اور کوئی اپنا اس وقت کوئی مدد ابھی تک نہیں موصول ہوئی. مکمل طور پر یہ زمینی راستہ ان کا کٹ گیا ہے اور ان کے تمام مال اسباب اشیاء جو ہے محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور تاج ان کی ابھی تک جو ہے ضلعی انتظامیہ یا دیگر اداروں کی طرف سے ان کی طرف جو کوئی مدد نہیں پہنچ سکی اور نہ ہی یہ روڈز کو بحال کرنے کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے. تاہم سیلابی پانی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور مزید جو ہے آبادیاں ڈبونے کے لیے آگے جا رہا ہے. جی ویلکم بیک. خبر دیں گے آپ کو جڑا والا سے. سعید والا موٹر وے انٹرچینج کے قریب بس الٹ گئی اور حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، 25 زخمی ہوئے. ریسکیو حکام کے مطابق 20 زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا. بس کو حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بس کو حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا. سعید والا موٹر وے انٹرچینج کے قریب بس الٹ گئی. حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، 25 زخمی ہوئے. ریسکیو حکام کے مطابق 20 زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور یہ حادثہ بس ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا. بلوچستان میں دہشت گردی کا اہم کردار پروفیسر عثمان قاضی گرفتار. ملزم کالعدم BLA کے مرکزی رہنماؤں کی ہدایت پر کارروائیاں انجام دیتا. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے خودکش بمبار کو چھپائے رکھا، ریلوے اسٹیشن تک بھی پہنچا کر آیا. عثمان قاضی نے مطالعہ پاکستان میں PhD کیا تھا اور یونیورسٹی کا استاد تھا. سیاستدان فوج کو ذاتی مفاد کے لیے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. 14 اگست کو فوج نے بلوچستان میں بڑی تباہی کو روکا. فوج ہی ملک کو بچا رہی ہے. آپریشن رکے گا نہیں، تیز ہوگا. سینیٹر فیصل واؤڈا کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. ایک سوال پر فیصل واؤڈا نے کہا PTI والے پہلے والوں کو چور کہتے تھے، یہ تو خود ڈاکو نکلے. وفاقی وزیر داخلہ نے ہاکی کھلاڑیوں کے لیے 10 لاکھ فیکس انعام کا اعلان کر دیا. محسن نقوی نے کہا ہاکی پلیئرز کے میڈیکل اور فٹنس کیسز کو PCB میڈیکل ٹیم ہینڈل کرے گی. ان کے ویزے مسائل کو بھی حل کرایا جائے گا. لاجسٹک ٹیم کھلاڑیوں کو سہولت دے گی. وزیر داخلہ نے ہاکی کی بحالی کے لیے ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کرائی. کہا کہ پرو ہاکی لیگ کے لیے قومی ٹیم کا کوالیفائی کرنا اعزاز ہے. قومی ٹیم کی پرو ہاکی لیگ میں شرکت کے لیے بھرپور کردار ادا کروں گا. محسن نقوی سے قومی ہاکی ٹیم کے کپتان اماد شکیل نے بھی ملاقات کی اور وزیر داخلہ کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد دی. ہاکی کی بحالی، پرو ہاکی لیگ میں شرکت سے متعلق امور سے آگاہ کیا. پاکستان کی ملائکہ نور نے ایشین اوپن جوڈو چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیت لیا. -52 کلو گرام کیٹیگری میں سعودی حریف کے مد مقابل آئیں. اردن میں جاری ایونٹ میں ملائکہ نے 3 ملکوں کے کھلاڑیوں کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی. امریکہ میں پاکستانی نوجوان کھلاڑی کا شاندار کھیل. اشرف عرفان نے $12,000 انعامی رقم والا جونز کریک اوپن اسکواش ایونٹ جیت لیا. فائنل میں ملیشین حریف نیتھن کو 3-1 سے پچھاڑ دیا. رواں سال اشرف کا یہ تیسرا PSA ٹائٹل ہے.
اور اب شامل کریں گے ٹیک نیوز۔ چین نے سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا میں 1 GB فی سیکنڈ انٹرنیٹ سپیڈ کامیابی سے فراہم کر کے ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک بڑی پیش رفت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ لیزر کمیونیکیشن یا ہائی بینڈ وڈتھ ملی میٹر ویوز کا استعمال کرتی ہے جو زمین پر تیز ترین انٹرنیٹ پہنچا سکتا ہے۔ خبر دیں گے آپ کو کراچی سے۔ سچل پولیس کی غازی گوٹ میں کارروائی، ڈکیتی، موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے 14 اگست کو شہری سے 50,000 نقدی، موبائل اور موٹر سائیکل چھینی تھی۔ ملزمان میں سرور عرف بھائی اور عامر خان شامل ہیں۔ مزید اس حوالے سے ہمیں نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ جی نذیر۔ دیکھیں، سچل پولیس ہے جس نے چانڈیا چوک غازی گوٹ میں کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چھیننے اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان ملزمان نے 14 اگست کو شہری سے 50,000 کیش، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھینی تھی۔ ملزمان کو CCTV فوٹیج اور ٹیکنیکل بنیادوں پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ان ملزمان نے دوران تفتیش یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ 1 درجن سے زائد موٹر سائیکلیں بھی چھین چکے ہیں اور پولیس کی جانب سے ان سے اب مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ نذیر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔